शिव कुमार बटालवी पंजाबी का सरबुलंद शायर। ये शिव कुमार बटालवी की कहानी है जो पंजाबी शायरी के आसमान पर शहाब साकिब बनकर आया और जिसकी शायरी की चांदनी अब तक हमारे दिलों में झिलमिला रही है। शिव कुमार की कहानी का आगाज पाकिस्तान के जिला नारोवाल की तहसील जफरवाल में वाक़े एक छोटे से गांव बड़ा पिंड से होता है, जहां वो 23 जुलाई 1936 को पैदा हुआ। वो जरा बड़ा हुआ तो उसे मुकामी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। यही घर था, यही गलियां, गांव का यही स्कूल, यही आसमान, यही परिंदे और यही दरख्त जिनके दरमियान शिव कुमार ने अपनी जिंदगी के 11 साल गुजारे। फिर एक दिन उसे माँ बाप ने बताया कि हिंदुस्तान की तकसीम हो गई है और उन्हें ये घर, गांव और वतन छोड़ना होगा। अपने गांव के गली कूचे छोड़ते हुए उसकी अजीब हालत थी। ये उसकी जिंदगी में जुदाई का पहला तजुर्बा था, जिसकी कसक उसकी शायरी में नजर आती है। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद वो बटाला चले गए, जहां उन्होंने नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज किया। अब बटाला उसके नाम का हिस्सा बन गया और यूं शिव कुमार अब शिव कुमार बटालवी बन गया। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस जमाने में मैट्रिक का इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी लिया करती थी और फिर बटाला कॉलेज में एफएससी में दाखिला ले लिया। लेकिन सेकेंड ईयर में कॉलेज को खैर बात कहा और फिर हिमाचल प्रदेश में वाक़े एक स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के प्रोग्राम में दाखिला लिया। लेकिन ये प्रोग्राम भी मुकम्मल ना हो सका और यूं तालीम का सिलसिला रुक गया। हिमाचल प्रदेश में तालीम के दौरान शिव कुमार को बेशनाथ मेले में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये मेला हर साल होता था, जहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान आते थे। लोगों की इसी भीड़ में उसने एक लड़की को देखा जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक जादू भरी कशिश जिसने शिव कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों एक दूसरे से मिले तो उन्हें यूं लगा जैसे वो कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। उस लड़की का नाम मैना था। शिव कुमार मेला देखकर घर लौटा तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उठते बैठते चलते फिरते एक ही चेहरा उसकी नजरों के सामने था, मेले में मिलने वाली मैना का चेहरा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसने दिल को बहुत समझाया, लेकिन आखिर दिल से हार मानकर फैसला किया कि वो मैना से मिलने उसके घर जाएगा। मैना के घर जाते हुए उसके दिल की अजीब सी कैफियत थी। कैसा होगा वो लम्हा जब वो इस खूबसूरत चेहरे और साहिर आंखों को फिर से देखेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो मैना के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो जादू भरी आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। मैना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मालूम करने पर पता चला कि चंद दिन की बीमारी के बाद मैना मौत से हार गई। शिव कुमार मैना की खबर सुनकर सकते में आ गया। उसे यूं लगा जैसे उसकी दुनिया का इख्तिताम हो गया है। मैना की जुदाई ने शिव कुमार के सीने में शायरी की चिंगारी को तेज भड़कते शोले में बदल दिया। उसकी शायरी महज रदीफ और काफिये की मशक नहीं थी, बल्कि दिल के निया खानों से निकली एक हुक थी जिसने सुनने वालों के दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। बहुत बाद में जब BBC के एक इंटरव्यू में शिव कुमार से पूछा गया कि उसकी शायरी के पस मंजर में क्या अवामिल है, तो उसने कहा था कि उसकी शायरी के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि बहुत सी वजूहात ने उसे शायर बना दिया। शिव के वालिद पटवारी थे, जिनका तबादला मुख्तलिफ इलाकों में होता रहता था। अब वो कादियान में पटवारी थे। शिव कुमार बटालवी की शायरी ने खास व आम को चौंका दिया था। शिव कुमार खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश लिबास भी था। वो बात करता तो उसके लहजे की नरमी दूसरों के दिलों में घर कर जाती और फिर कुदरत ने उसे खूबसूरत आवाज से नवाजा था। यूं जब वो तरन्नुम से अपने अशार बुलंद आवाज में सुनाता तो लोगों के दिलों की दुनियाएं तहोबाला हो जाती। शेर सुनाते वक्त शिव कुमार बटालवी पर इक़्क़त तारी हो जाती। उसकी आंखों से आंसू रवां होते और उसकी पुरसोज आवाज सुनने वाले भी अपने जज्बात पर काबू न रख पाते। 1960 में जब उसकी उम्र 23 बरस थी, उसकी पहली किताब पीड़ा दा पराग शाया हुई, जिसने अदबी हलकों में हलचल मचा दी, जिसके मौज़ूआत, लफ्ज़ियात और जज्बे की शिद्दत ने लोगों को चौंका दिया।
اب اسے مختلف تقریبات میں بلایا جاتا تھا اور جب وہ ترنم سے اپنا کلام پڑھتا تو جذبے کی شدت اس کی آواز میں جھلکتی اور سننے والے بھی جذبے کی اس حدت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ پنجابی کی معروف گلوکارہ سریندر کور کی بیٹی ڈولی کلیریا، جو خود بھی گلوکاری کا ایک اہم نام ہے، نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بچپن میں وہ اپنے والد کے ہمراہ ایک فنکشن میں گئی جہاں شیو کمار بٹالوی اپنا کلام سنا رہا تھا۔ ڈولی کی عمر اس وقت 11 برس کی تھی۔ ڈولی نے دیکھا ایک خوبصورت جوان جس نے زرد رنگ کا کرتا زیب تن کیا تھا اسٹیج پر شعر سنا رہا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا سوز تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی اور اس کا خوبصورت زرد رنگ کا کرتا اس کے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ تب اس نے اپنے والد سے پوچھا، یہ آدمی شعر پڑھتے ہوئے رو کیوں رہا ہے؟ ڈولی کو یاد ہے اس کے والد نے کہا تھا، بیٹا تم ابھی چھوٹی ہو، تم ابھی اس بات کو نہیں سمجھ سکو گی۔ شیو کمار بٹالوی کی شاعری کلاسیک اور جدت کا امتزاج ہے۔ اسی طرح اس کی لفظیات میں شہری اور دیہی زبان کا ذائقہ ملتا ہے۔ شیو کمار کی شاعری کو دیکھنے کا صرف ایک زاویہ نہیں۔ کچھ نقادوں نے اسے برا یعنی جدائی کا شاعر کہہ کر اس کی شاعری کو صرف ایک موضوع تک محدود کر دیا ہے۔ شیو کی شاعری میں موضوعات اور لفظیات کی ایک وسیع رینج ہے۔ اس نے خود کو ادب کی کسی ایک صنف تک محدود نہیں رکھا، بلکہ گیت، غزل، نظم، منظوم، ڈرامے کے اصناف میں تبازمائی کی۔ اس کی تشبیہات اس کے استعارے ارد گرد کے ماحول سے لیے گئے ہیں۔ ایک گیت میں امیجز ملاحظہ کریں۔ تینو دیواں ہنجواں دا پاڑا نی پیڑاں دا پراگا پوندے بٹھی والیے نی چبے دیے ڈالیے، میرے آنسوں قیمت کے عوض میرے دکھوں کو بھون دے، اے بٹی والی تم چمبے کے پھول کی ڈالی جیسی ہو۔ شیو کمار ایک حساس طبیعت کا مالک تھا جو چیزوں کو شدت سے محسوس کرتا تھا۔ اس کا پہلا جذباتی تجربہ 1947 میں پاکستان سے بھارت ہجرت تھی۔ تب اس کی عمر صرف 11 برس تھی۔ اپنے گاؤں، گلی کوچوں اور دوستوں سے بچھڑنے کا تجربہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ شیو کمار بٹالوی کی زندگی کا دوسرا اہم جذباتی تجربہ بیجنات کے میلے میں ملنے والی لڑکی مینا سے جدائی تھا، جس نے اس کی شاعری کے جذبے کو مہمیز دی۔ لیکن اب ایک نیا طوفان اس کی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسا طوفان جس نے اس کی زندگی اور شاعری کو ایک نیا رخ دینا۔ شیو کمار بٹالوی خوش شکل، خوش لباس، خوش آواز اور خوشگو شاعر تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی خاص بات تھی کہ جو اسے ایک بار ملتا ہمیشہ کے لیے اس کے سیر میں مبتلا ہو جاتا۔ بیجنات کے میلے میں ملنے والی لڑکی مینا کی بے وقت موت نے اس کی زندگی کو تغبالہ کر دیا تھا۔ شیو کمار کی آخری پناہ گاہ شاعری تھی جو اس کے کیتھارسس کا بڑا ذریعہ تھی۔ اس کی شاعری نے اسے ایک نئی پہچان دی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا نیا موڑ آیا جب اس کی ملاقات ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی انوسویا سے ہوئی۔ انوسویا کا تعلق ہندوستان کے معروف علمی اور ادبی خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا نام گربخش سنگھ تھا۔ گربخش سنگھ نے 1933 میں پنجابی کا مشہور رسالہ پریت لڑی شروع کیا، جس نے کچھ ہی عرصے میں پنجابی ادب میں اپنا مقام بنا لیا۔ گربخش سنگھ کے گھر میں شعر و ادب سے تعلق رکھنے والوں کا آنا جانا تھا۔ انوسویا اسی ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ گھر کے ماحول نے اسے اعتماد کی دولت دی تھی۔ اس کا خواب نئے منظروں کی تلاش تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے روس چلی گئی۔ وہیں اس کی دوستی اپنے ایک ہم جماعت سے ہو گئی اور وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس وقت انوسویا کی عمر 20 سال سے کم تھی، لیکن بدقسمتی سے اس شادی کا دورانیہ مختصر تھا۔ ایک دن اچانک انوسویا کے شوہر نے خودکشی کر لی۔ اس خودکشی کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ انوسویا واپس ہندوستان آئی تو شیو کمار کی شاعری کی گونج ہر طرف تھی۔ اس کی اداسی کو شیو کمار کی شاعری میں پناہ ملی۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات شیو کمار بٹالوی سے ہوئی۔ انوسویا کی بھابھی پونم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انوسویا نے شیو کمار کو اپنے گھر بلا لیا اور یوں اس دوستی کی بنیاد پڑی جو شیو کمار بٹالوی کی شاعری میں ابر ہو گئی۔ کہتے ہیں گربخش سنگھ کو شیو کمار بٹالوی اور اپنی بیٹی انوسویا کی محبت کا اندازہ ہوا تو اس نے انوسویا سے براہ راست پوچھا کیا وہ شیو کمار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔
پونم کے کہنے کے مطابق انوسویا نے انکار میں جواب دیا، لیکن یہ روایت گربخش سنگھ کی بہو پونم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور روایت کے مطابق جب گربخش سنگھ کو انوسویا اور شیو کمار کے تعلقات کا پتہ چلا تو اس نے فیصلہ کیا کہ انوسویا کو فوری طور پر ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ یوں انوسویا جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا چلی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی موبائل فون ایجاد نہیں ہوا تھا اور ٹیلی فون کی سہولت بھی عام نہیں تھی۔ انوسویا منزل سے اچانک غائب ہو گئی تو شیو کمار کو یوں لگا جیسے کسی بھرے میلے میں انوسویا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے اور پھر وہ بھیڑ میں گم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں شیو کمار کی مشہور نظم ایک کڑی جدا نام محبت گم ہے گم ہے گم ہے انوسویا کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ شیو کمار جب یہ نظم اپنی پاٹدار آواز میں پڑھتا تو سننے والے اس کے ساتھ جذبات کی رو میں بہہ جاتے۔ یہ نظم اور اس کی اثر پذیری کئی برس گزرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ حال ہی میں ہندوستان میں بننے والی فلم اڑتا پنجاب میں بھی اس نظم کو استعمال کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب انوسویا کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کی خبر شیو کمار کو ملی تو اس نے مائنی میں ایک شکرا یار بنایا لکھی۔ یہ نظم بھی شیو کمار کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ انوسویا وینزویلا کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی کی استاد تھی، وہیں اس نے شادی کر لی اور اس کا تعلق ہندوستان سے تقریباً ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک روز شیو کمار بٹالوی پنجابی کی معروف شاعرہ امرتا پریتم کے گھر بیٹھا تھا اور انوسویا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ شیو کمار نے اپنی جیب سے والٹ نکالا، اس میں انوسویا کی تصویر تھی جو انوسویا نے شیو کمار کو دی تھی اور تصویر کی پشت پر اس کے لیے محبت بھرے جملے لکھے تھے۔ کہتے ہیں شیو کمار کی زندگی اور شاعری پر سب سے اہم اثرات انوسویا کے ہیں۔ انوسویا وینزویلا کے قیام کے دوران صرف 3-4 بار ہندوستان آئی۔ آخری بار جب وہ ہندوستان آئی تو شیو کمار کا انتقال ہو چکا تھا۔ انوسویا شیو کمار بٹالوی کے گھر گئی اور اس کی بیوی روتا سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک شیو کمار کو یاد کیا۔ 8 ستمبر 2020 کو انوسویا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انوسویا کی بھابھی پونم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انوسویا ہندوستان سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی آخری دن تک شیو کمار کو یاد کرتی رہی۔ شیو کمار کے دکھوں نے اس کی شاعری کو تاثیر کی قوت دی۔ وہ خوش قسمت ہے کہ اس کی شاعری کو پاکستان اور ہندوستان میں یکساں پذیرائی ملی۔ کیسے کیسے گیت تھے جو شیو کمار نے لکھے اور جو لوگوں کے دل میں بس گئے۔ اس وقت مجھے چند گیت یاد آ رہے ہیں۔ کی پوچھتے ہو حال فقیراں دا، میں نے تیرا شباب لے بیٹھا، ڈاچی والے آ موڑ بہار، مائے نی مائے میرے گیتاں دے نینا وچ، لنگ آ جا پتن چنا دا یار، دیوا بلے ساری رات، ایک میری اکھ کاشنی، تو جو سورج چوری کیتا میرا سیت، اے میرا گیت کسے نہیں گانا، اسا تے جو بن روتے مرنا، پٹھی والی پیڑا دا پراگا پوندے، مائے نے میں ایک شکرا یار بنایا، مینو ہیرے ہیرے آکھے منڈا لمبڑا دا، بدھانیاں میرے دلاں دیا مہرماں، آج دن چڑھیا تیرے رنگ ورگا۔ یہ شیو کمار کے صرف چند گیتوں کا ذکر ہے۔ شیو کمار نے کامیابی اور مقبولیت کا سفر نوجوانی میں طے کر لیا تھا۔ 25 سال کی عمر تک اس کی شہرت پنجاب کے ہر گھر تک پہنچ چکی تھی۔ شیو کمار کی شاعری کا دور 1960 سے شروع ہو کر 1973 میں اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کل 13 سال بنتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں شیو کمار بٹالوی نے پنجابی شاعری کو کس طرح مقدار اور معیار کے حوالے سے اتنا باثروت بنا دیا۔ اس مختصر عرصے میں شیو کمار کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے، جن میں پیڑاں دا پراگا، آٹے دیاں چڑیاں، بیراتوں سلطان، لاجونتی، مینو ودا کرو، زوم ڈرامہ، لونا شامل ہیں۔ یہ وسیع شعری ذخیرہ شیو کمار کے تخلیقی وفور کی دلیل ہے۔ شیو کمار شہرت کی چکا چوند میں جی رہا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک خالی پن تھا۔ بھری دنیا میں کسی چیز کی کمی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسی کشتی کی مانند تھی جس سے دریا کی لہریں اپنے ساتھ بہائے جا رہی ہوں۔ شیو کمار کی بے قرار زندگی کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کا جذباتی سہارا بن سکے۔
جو اس کے دکھوں کو اپنا سکے، جس کے شانوں پہ سر رکھ کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ شیو کمار بٹالوی کی زندگی میں ایک ایسے شخص کی کمی تھی جو اس کا ہاتھ تھام کر زندگی کے سفر میں اس کا ساتھ دے سکے۔ یہ کمی شادی کے بعد اس کی بیوی ارونا نے پوری کرنے کی کوشش کی۔ ارونا ایک محبت کرنے والی اور معاملہ فہم عورت تھی۔ شادی کے بعد وہ چندی گڑھ منتقل ہو گئے۔ 1968 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مہربان رکھا گیا، اور اگلے سال 1969 میں ایک بیٹی پوجا پیدا ہوئی۔ شیو کمار بٹالوی کی بے ترتیب زندگی میں ارونا کی آمد سے ایک مثبت تبدیلی آئی۔ شیو کی شہرت کا سفر جاری تھا۔ اس کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے تھے جو خاص و عام میں مقبول تھے، لیکن ادب کے سنجیدہ قارئین میں اس کی پذیرائی اس کے منظوم ڈرامہ لونا کی بدولت ہوئی۔ یہ پنجابی ادب میں ایک اہم اضافہ تھا۔ لونا کی اشاعت سے ادب کے نقادوں پر شیو کمار کی صلاحیتوں کے جوہر کھلے۔ لونا کی بنیاد قدیم کہانی پر رکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں سیالکوٹ کے بادشاہ کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام پورن رکھا گیا۔ زمانے کے رواج کے مطابق ایک جوتشی سے شہزادے کا زائچہ تیار کروایا گیا۔ جوتشی کے مطابق شہزادے کے چہرے کو دیکھنا بادشاہ کے لیے نحس ثابت ہو سکتا تھا۔ جوتشی کے مشورے کے مطابق پورن کو 12 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ پورن کی غیر موجودگی میں بادشاہ نے ایک کم سن اور حسین لڑکی لونا سے دوسری شادی کر لی۔ لونا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ لونا اور بادشاہ کی عمروں اور خواہشوں کا کوئی جوڑ نہ تھا، لیکن شاہی حکم کے سامنے لونا کی مفلسی بے بس ہو گئی تھی۔ شاہی محل میں لونا کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ محل کی اونچی دیواروں کے اندر وہ قیدی بن کر رہ گئی ہے۔ ارد گرد خدام کی ایک فوج تھی، لیکن محل کی گھٹی گھٹی فضا میں اس کی سانس رک رہی تھی۔ تب ایک دن اس نے ایک نوجوان کو محل میں دیکھا۔ یہ پورن تھا، جو بادشاہ کی پہلی بیوی پچھرا سے پیدا ہوا تھا اور جب 12 برس کی جلاوطنی کاٹ کر محل میں واپس آیا تھا۔ لونا نے پہلی نظر میں ہی پورن کو پسند کر لیا اور اس کا اظہار بھی کیا، لیکن پورن نے اس کا جواب اس بات میں نہیں دیا۔ پورن کے انکار سے لونا کے سپنے بکھر گئے۔ لونا کے لیے محل کی قید میں پورن کی آمد سے روشنی کی ایک کرن آئی تھی، لیکن وہ بھی بجھ گئی تھی۔ لونا کے دل میں پورن کی محبت اب نفرت میں بدل گئی۔ اس نے اپنے شوہر بادشاہ سے شکایت کی کہ پورن نے اس پر بری نظر ڈالی۔ بادشاہ نے پورن کی فوری جلاوطنی کا حکم دیا اور یوں پورن نے اپنی زندگی کے باقی ایام جلاوطنی میں گزارے۔ یہ قدیم کہانی ہے جس میں روایتی طور پر لونا کو ایک ولن دکھایا جاتا ہے۔ شیو کمار بٹالوی نے اس کہانی کو لونا کی نگاہ سے دیکھا، جو کم سن ہے، حسین ہے اور جس کے جذبات کو امارت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ یوں شیو کمار بٹالوی نے لونا کو ایک ہیروئن کے روپ میں پیش کیا۔ یہ کہانی بیان کرنے کا ایک نیا زاویہ تھا جو ایک عورت کے پرسپیکٹو سے تھا۔ لونا کی اشاعت 1965 میں ہوئی۔ اس وقت شیو کمار بٹالوی کی عمر محض 29 برس تھی۔ اب شیو کمار صرف ہجر کا شاعر نہ تھا، بلکہ اس کے موضوعات میں تنوع تھا اور اس کے اسلوب میں ایک فنکارانہ پختگی تھی۔ 1967 اس کی فنی زندگی کا اہم سال تھا جب اسے ساتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ یہ ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا۔ اس وقت اس کی عمر 31 برس تھی۔ یوں وہ ساتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل کرنے والا سب سے کم عمر لکھاری تھا۔ ساتیہ اکیڈمی ایوارڈ کا حصول ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس سے جڑا ہوا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ایوارڈ ملنے کی خوشی میں معروف پنجابی ادیب کرتار سنگھ دگل نے شیو کمار کے لیے اپنے گھر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں شہر کے اہم افراد کو بلایا گیا تھا۔ سب لوگ آ گئے، لیکن وہ جس کے اعزاز میں یہ محفل سجائی گئی تھی ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ رات کے 8 بج گئے تھے اور پھر 8:30، لیکن شیو کمار کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر 8:30 بجے کھانے کا آغاز ہوا۔ کھانے کے اختتام پر مہمان رخصت ہو گئے تو شیو کمار اپنے 4-5 دوستوں کے ہمراہ پہنچا۔ پتہ چلا کہ شیو کمار دوستوں کے ساتھ اپنے محبوب مشروب سے لطف اندوز ہوتا رہا اور اسے دھیان ہی نہ رہا کہ اس کے اعزاز میں دی گئی دعوت میں مہمان دیر تک انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ شیو کمار تھا، عام لوگوں سے بہت مختلف۔ وہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے رس کشید کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ شیو ہندو مذہب میں ایک طاقتور خدا ہے
जिसकी पेशानी पर एक तीसरी आंख उन चीजों से आगाही देती है जिसे आम लोगों की दो आंखें नहीं देख सकती। शिव कुमार बटालवी के पास भी एक तीसरी आंख थी जिसके जरिए उसने दुनिया की बेसबाती को देख लिया था। शिव कुमार बटालवी अपनी जिंदगी में मौत की आहट सुन रहा था। ये आहट उसकी शायरी में भी सुनाई दे रही थी। शिखर दोपहर मेरे सिर ते टल चलिया परछावां, कबरां उड़ीकदियां मैनू जिवें पुत्रां नू मावां। कड़ी दोपहर में मेरे सर से साया ढल रहा है, कब्रें मेरा इंतजार उसी शिद्दत से कर रही हैं जिस तरह माएं अपने बच्चों की आमद की मुंतजिर होती हैं। 1972 में शिव कुमार को इंग्लिस्तान आने की दावत मिली। यहाँ शिव कुमार का इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वह हर रोज एक नई तकरीब में मदऊ होता। इस दौरान उसकी शराब नोशी हद से तजावुज कर गई। यूं बेखाबी, मैनोशी और बेआरामी ने उसकी सेहत को बुरी तरह मुतासर किया। कई माह इंग्लैंड रहने के बाद वो हिंदुस्तान वापस आया तो उसकी बीवी अरुणा उसकी हालत देखकर धक से रह गई। लेकिन शिव कुमार मौत की मधुर बांसुरी की आवाज सुन रहा था। उसे यूं लग रहा था कि उसके ख्वाब की ताबीर का वक्त आ रहा है। जवां उम्र की मौत हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी। अरुणा शिव कुमार को लेकर कई अस्पतालों में गई, लेकिन शिव की जिंदगी की चिराग की लौ लहजा ब लहजा मध्यम पड़ती जा रही थी। बिलाखिर 6 मई 1973 को शिव कुमार की बेकरार रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। उस वक्त उसकी उम्र महज 37 बरस थी। इस मुख्तसर उम्र में उसने जिंदगी के सारे रंग देख लिए थे। मुझे याद है वो मई का गर्म महीना था। मैं कॉलेज रोड पर जमजम कैफे में बैठा था जब मैंने शिव कुमार के इंतकाल की खबर सुनी। उस वक्त मेरे दिल की अजीब हालत हुई थी। तब मुझे शिव कुमार बटालवी की एक नज़मी सतरें याद आ गई जिसमें उसने जवानी में मरने की ख्वाहिश का इजहार किया था। असा तो जो बन रुते मरना, जो मन रुते जो भी मरदा, फुल बने या तारा, जो मन रुते आशिक मर्दे या कोई कर्मा वाला। हमने तो जो बन रुत में मरना है, जो भी जवानी की रुत आलम में मरता है वो फूल बन जाता है या सितारा। जवानी के आलम में या तो आशिक मरता है या कोई नसीबों वाला। मुझे यूं लगा शिव कुमार भी एक आशिक था जो ऐन आलम शबाब में हमसे रुखसत हुआ, लेकिन जिसकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब भी हमें कोई खुश रंग फूल या आसमान पर कोई रोशन सितारा नजर आएगा, हमें इसमें शिव कुमार बटालवी का अक्स नजर आएगा।